टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारा सारा अली के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन उसको अंदर अंदर एक गम खाया जा रहा था। वो माँ नहीं बन पा रही थी। वैसे अली तो अपनी बीवी के साथ काफ़ी खुश था, लेकिन कहीं न कहीं सारा की सास उससे नाखुश थी। वो सारा से ठीक तरीके से बात भी नहीं किया करती थी। अली सारा को समझाते हुए कहता है, तुम अम्मा की बातों से परेशान मत हुआ करो, वो ठीक हो जाएंगी। और ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि जब वो हमें औलाद से नवाजे। सारा नमाज़ें पढ़ती, दुआएं मांगती, मज़ार मज़ार घूमती, कहाँ कहाँ नहीं जाती। वो बेजार हो चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। बस वो यही चाहती थी कि मुझे एक औलाद हो जाए। सारा की सास हमेशा उसे ताना कसती और यही कहती कि ये घर है, बिना बच्चों का घर कितना ख़राब लगता है। एक दिन की बात है, सारा जब मज़ार से वापस आ रही होती है घर की तरफ, तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो सारा से पूछती है, बेटा मैं तुम्हें मज़ार में अक्सर आए देखती हूँ। तुम यहाँ हमेशा आती हो दुआएं मांगने के लिए और काफ़ी परेशान भी दिखती हो। सारा के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सारा बस यही सोचती है कि अपने दिल का हाल मैं किसको सुनाऊं। वो उस बूढ़ी औरत के साथ एक जगह जाकर बैठती है और उनसे यही कहती है कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है सिवाय औलाद के। उन्होंने मुझे औलाद नहीं दी। मैंने काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो औरत सारा को बताती है कि बेटा तुम्हारे घर के सामने जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर एक बेर का पेड़ है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। तो तुम वहाँ मगरिब के बाद जा कर के एक नमाज़ पढ़ो, नफिल का नमाज अदा करो। वहाँ जाओ और ये अमल तुम्हें 10 दिन करना है। इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। सारा के मन में अजीब सा ख्याल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये खुशी की एक उम्मीद भी रहती है कि जहाँ सब करके देख लिया, चलो ये भी करके देख लेती हूँ। वो अपने घर लौट जाती है। रमज़ान का वक्त आने वाला रहता है। सारा की सास, उनका तो मूड ऐसे ही ख़राब होता है सारा को लेकर। वो अली से कहती हैं, मुझे मेरी बेटी के घर छोड़ आओ। मैं यहाँ क्या करूँगी अम्मा, लेकिन सामने तो रमज़ान है। रमज़ान तो तब अच्छा लगता है ना जब घर में बच्चे हों और रौनक हो। ऐसे बेरौनक घर में रह कर के क्या फ़ायदा। उससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी के ही चली जाती हूँ। अली अपनी अम्मा को लेकर के अपनी बहन के घर छोड़ने चला जाता है। सारा तो मौके की तलाश में रहती है, क्योंकि उसे ये अमल करना होता है। सारा तो वैसे भी मौके की तलाश में थी कि वो किस तरीके से ये अमल करे। रमज़ान में अभी 12 दिन बाकी थे। सारा यही सोच रही थी कि अच्छा है अम्मा भी घर पे नहीं है और अली भी काम पे होते हैं। मेरे 10 दिन में ये अमल पूरे हो जाएंगे। अली अपनी अम्मा को घर छोड़कर आता है और दूसरे दिन अपने काम पे चला जाता है। मगरिब के वक्त सारा नहा धो कर के कब्रिस्तान की तरफ निकल जाती है। थोड़ा घबराहती भी है, थोड़ा सा डरती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत बंधी हुई होती है कि उसे ये अमल करनी है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में औलाद चाहिए होती है। वो कब्रिस्तान की तरफ जाती है। थोड़ी देर के लिए तो उसके पैर कांप उठते हैं, लेकिन हिम्मत करके वो कब्रिस्तान के आगे बढ़ती है। वो बेर के पेड़ की तरफ जाती है और उसको अजीब सा एक महसूस होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन फिर वो अपने आप को हिम्मत देकर उस पेड़ के नीचे बैठकर वो नफिल नमाज अदा करती है और रो रो कर के दुआ करती है कि मुझे एक औलाद हो जाए। वो रोज़ाना पूरे 10 दिन तक ये अमल पूरा कर लेती है। रमज़ान हंसी खुशी बीत जाता है। अम्मा भी घर वापस आ जाती हैं। सारा भी ये चीज़ को भूल चुकी होती है, क्योंकि उसके जहन में ये चीज़ रहती नहीं है। एक दिन सारा यही सोच रही होती है कि मैंने ये भी अमल करके देख लिया। वो अली से अभी कह ही रही होती है कि आप मुझे किसी पीर के पास ले चलें। अली सारा को झटकते हुए कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो। जो होगी अल्लाह की मर्ज़ी से होगी। अब मेरे पास ना ही फ़िजूल के पैसे हैं और ना ही मेरे पास अब बेकार का वक्त है कि मैं तुम्हें यहाँ वहाँ लेता फिरूँगा। सारा काफ़ी उदास होकर किचन में चली जाती है और सारा अचानक से वहाँ बेहोश हो जाती है। अली दौड़ता हुआ किचन के तरफ जाता है और सारा को बेहोश पाता है। सारा के होश में आते ही अली उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें ऐसी खुशखबरी सुनाते हैं जिनके लिए उनकी कान तरस गई थी।
سارا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ علی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ سارا کو لے کے گھر جاتا ہے۔ اماں گھبرائی بھی ہوتی ہیں کہ آخر اسے ہو کیا گیا۔ علی اماں کو خوشخبری سناتا ہے۔ اماں تو جیسے کہ ان کے پیر زمین پہ ہی نہیں ہوتے۔ وہ سارا کے اتنے صدقے اتارتی ہیں، اتنے بلائے لیتی ہیں کہ جتنا تو اسے دلہن بنا کر کے بھی انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ سب بہت خوش رہتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے 7 مہینہ ہو جاتا ہے۔ 7 مہینے میں اچانک سے سارا کا ایک دن طبیعت کافی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے پیٹ میں کافی درد اٹھ جاتا ہے۔ علی اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کا فوراً آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ ماں اور بچے دونوں کو ہی خطرہ ہے۔ سارا کے آپریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت ہوتی ہے دیکھنے میں، جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنی نظر نہ ہٹائے۔ اماں جب ہاسپٹل آتی ہیں تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھتی ہیں۔ وہ بچی کو اپنے گود میں اٹھاتی ہیں اور اسے بہت لاڈ کرتی ہیں۔ سارا کے پاس جا کر وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھے وارث دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وقت بیتتا چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں لیکن سارا اس عمل کے بارے میں بھول چکی ہوتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت اسے بتاتی ہے کہ جب تمہارا عمل پورا ہو جائے گا تو ٹھیک وہی مغرب کے وقت تمہیں اسی بیر کے پیڑ کے پاس جا کر کے شکرانہ نفل ادا کرنا ہے۔ سارا یہ چیز بھول چکی ہوتی ہے۔ وقت بیتتا چلا جاتا ہے۔ سارا اپنے بچی کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بچی میں بھی حرکتیں کچھ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک دن سارا جب رات کو سو رہی ہوتی ہے تو اسے بچی کی زور زور سے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب سارا اس کے کاٹ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بچی تو سو رہی ہے، لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سارا تھوڑا گھبرا جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ شاید پڑوس میں کوئی بچہ ہوگا، لیکن مجھے تو محسوس یہی ہو رہی تھی کہ جیسے آواز کاٹ کے پاس ہی سے ہی آ رہی ہے۔ صبح کو جب سارا اٹھتی ہے تو اماں سارا سے کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، بچی رات بھر رو رہی تھی زور زور سے، تم نے دیکھا نہیں اسے؟ ہاں اماں، میں نے دیکھا تھا، لیکن وہ تو سو رہی تھی، پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ سارے گھر والے ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن سارا کو اس کی بچی ہمیشہ الگ سے ہی نظر آتی ہے۔ سارا جب بھی اپنی بچی کو دیکھتی تو اس کی بچی اسے عجیب طریقے سے آنکھ نکال کر گھورتی ہوئی نظر آتی ہے، مانو جیسے کہ وہ اسے ڈرا رہی ہے۔ سارا کو دھیرے دھیرے اس سے خوف آنا شروع ہو گیا۔ وقت بیتتا گیا۔ ایک دن سارا کی طبیعت اچانک سے پھر سے خراب ہو گئی اور علی اسے پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے پھر خوشخبری سناتے ہیں۔ علی سارا کو لے کر گھر آتا ہے اور اماں کو خوشخبری سناتا ہے۔ اماں کہتی ہے کہ اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ سارا مسکراتی ہے دیکھ کر، کیونکہ اللہ سے نا امید تو اماں ہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سارا کو وہ باتیں سناتی تھی۔ خیر اب سارا بھی کافی خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں سارا کے دل میں ایک ڈر تھا۔ اسے اپنی بچی سے خوف آتا تھا۔ وہ سارا کی طرف اس طریقے سے دیکھتی تھی مانو جیسے کہ وہ سارا کو کھا جائے گی۔ سارا اپنی بچی سے دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی۔ اسے اپنی بچی کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ ہمیشہ اسے گھورتی، عجیب سا گھرانے کا آواز نکالتی، اور جب سارا اماں کو بتاتی بچی کے بارے میں تو اماں سارا سے یہی کہتی کہ بیٹا ایسی حالت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تم دھیان رکھو اپنا، اور یہ تو چھوٹی بچی ہے، یہ تمہیں کیا نقصان پہنچائے گی؟ دیکھو یہ کتنی معصوم بھولی پیاری سی ہے، اسے تو دیکھ کر کسی کا بھی دل پگھل جائے گا۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور سارا کو 2 بیٹے ہوتے ہیں جڑ گئے۔ ہاسپٹل میں مانو کہ سارا کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ کتنے سالوں کے بعد آرام سے سوئی ہو، کیونکہ بچی کی خوف کے وجہ سے سارا اپنے گھر میں رات بھر جگا کرتی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے بہانے بنا کر 3 دن کے بجائے 2 دن اور بڑھا لیتی ہے۔ 2 دن کے بعد جب علی اسے گھر لے جانے کے لیے آتا ہے تو سارا کو وہی دہشت پھر اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی بچی کا خوف اندر اندر کھایا جاتا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ گھر جانا ہی نہیں چاہ رہی ہوتی۔ سارا علی سے کہتی ہے کہ آپ مجھے میرے گھر پہ چھوڑ آئیں، لیکن علی کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مریم گھر پہ ہے اور اماں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، چلو اپنے گھر چلو۔ وہ سارا کو لے کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ سارا دونوں بچوں کو لے کے جب گھر آتی ہے تو اماں ان کے نظر اتارتی ہیں اور وہ دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں۔ مریم 2 سال کی ہو چکی ہوئی رہتی ہے اور مریم گھور کر کے
سارا کو اور اس کے بچوں کو دور سے دیکھتی ہے۔ سارا کو عجیب سا لگتا ہے اسے دیکھ کر، مانو جیسے کہ مریم کے چہرے پر غصہ برس رہا ہو۔ وہ مریم کو پیار بھی نہیں کرتی اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر اندر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مریم کا دیکھ بھال اب اماں ہی کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچے کافی چھوٹے رہتے ہیں جن کو سارا دیکھتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے، سارا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، تبھی اچانک اسے دونوں بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ سارا جب کمرے میں بچوں کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بچوں کے بیڈ کے پاس مریم کھڑی ہے اور بچے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ سارا مریم کے پاس جاتی ہے اور اسے زور زور سے مارنے لگتی ہے، جس کی آواز سن کر اماں کمرے میں آتی ہیں۔ وہ مریم کو سارا کے ہاتھ سے بچاتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم مریم کو کیوں مار رہی ہو؟ اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں کہ مریم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یہ دیکھیے بچے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اماں اس سے کہتی ہیں، تم ہوش کرو، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، بچے سو رہے ہیں آرام سے، اور سارا ان کی بہن ہے، کوئی دشمن نہیں ہے جو وہ بچوں کو نقصان پہنچائے گی، اور سارا بہت چھوٹی ہے، وہ صرف ابھی 2 سال کی ہے۔ جب علی گھر آتا ہے تو اماں کہتی ہیں کہ سارا کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی، اس کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو تم اسے کوئی ڈاکٹر کو دکھاؤ یا تو تم کوئی اسے پیر کو دکھاؤ، مجھے کچھ ہوا کا بھی لگتا ہے کہ سارا کے اوپر اثر ہے۔ علی بھی اماں سے یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی سارا کی حرکتیں کچھ عجیب لگتی ہے اماں، ویسے میں ڈاکٹر کو بھی دکھاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ہوائی میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی پیر سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا۔ اگلے دن علی سارا کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ کافی دن سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہے، جس کا اثر اس کے ذہن پہ ہو رہا ہے۔ میں کچھ دوائیاں دیتا ہوں، آپ انہیں کھلا کر کے دیکھیے۔ دوائیوں کا بھی کچھ اثر سارا پہ نہیں ہوتا۔ علی اور اماں کافی پریشان رہتے ہیں سارا کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہر وقت مریم کو مارتی پیٹتی اور مریم کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی۔ ایک دن کی بات ہے، بہت طوفان چل رہی تھی۔ اماں گھر سے باہر گئی تھی کچھ کام پر اور علی بھی نہیں تھا۔ تینوں بچوں کو لے کر سارا گھر پہ اکیلی تھی۔ وہ مریم کو چاہ رہی تھی کہ میں اسے کسی بھی طریقے سے گھر سے باہر نکال دوں۔ وہ مریم کو موقع پاتے ہی طوفانی بارش میں گھر سے دھکا مار کے نکال دیتی ہے۔ مریم زمین پہ گرتے ہوئے سارا کو ایسے نظروں سے دیکھتی ہے مانو جیسے مریم کی آنکھوں سے لال خون ٹپک رہا ہو۔ تبھی وہاں پر علی آ جاتا ہے۔ علی مریم کو گود میں اٹھاتے ہی سارا کو کھینچ کر ایک تھپڑ لگاتا ہے اور ان دونوں کو اندر گھر کے لے کر جا کر سارا سے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، اس چھوٹی بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم نے اسے بارش میں باہر کر دیا؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ میری بچی نہیں ہے، مجھے اسے یہاں نہیں رکھنا، یہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مریم صرف 2 سال کی ہے اور یہ اس کے بھائی ہیں، وہ انہیں نقصان کیوں پہنچائے گی؟ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ انسان نہیں، یہ شیطان ہے، یہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، یہ گھروں میں عجیب عجیب حرکت بھی کرتی ہے۔ علی اب سمجھ گیا تھا کہ اب مجھے سارا کو کسی پیر کو دکھلانا کافی ضروری ہے۔ وہ سارا سے کہتا ہے، شیطان یہ نہیں، شیطان تمہارے اندر ہے، تم شیطانوں کی طرح حرکت کر رہی ہو۔ علی مریم کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگلا دن اماں بھی آ جاتی ہیں واپس، تو علی سارا کو کہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں کو کہیں جانا ہے، اور اماں سے کہتا ہے کہ اماں آپ تینوں بچوں کو سنبھالیں۔ سارا علی سے پوچھتی ہے کہ کہاں جانا ہے۔ علی اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہے۔ سارا بنا کچھ پوچھے ہوئے تیار ہو جاتی ہے اور علی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتی ہے۔ کافی دور جانے کے بعد سارا علی سے کہتی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کہیں کھانا آپ کھلا دیں۔ علی گھراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تھوڑے سے آگے جاتے ہی اس کی کار اچانک سے بند پڑ جاتی ہے۔ کار جہاں بند ہوتی ہے وہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل رہتا ہے۔ علی آگے بونٹ کھول کر کے کچھ چیک کرتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ سارا سے کہتا ہے کہ چلو تمہیں کھانا بھی کھلا دیتا ہوں، کیونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کافی وقت لگنے والا ہے۔ وہ دونوں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے جیسے ہی آتے ہیں تو ان کی گاڑی اچانک سے ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے۔ راستہ کافی لمبا رہتا ہے، وہ دونوں چپ چاپ رہتے ہیں۔ سارا علی کو صرف دیکھتی رہتی ہے لیکن علی اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتا اور اپنا گاڑی بھگاتا رہتا ہے۔ وہ دونوں ایک استھانے پہ پہنچتے ہیں۔ علی اصل میں سارا کو ایک بابا کے پاس لے کر کے جاتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی پتہ چلتا ہے کہ بابا تو کہیں چلے گئے ہیں اور 10-11 دن کے بعد ہی لوٹیں گے۔
علی وہاں پہ استانے پہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے بابا سے ملنا کافی ضروری تھا، آپ میری کچھ کر کے مدد کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد یہی کر سکتا ہوں کہ بابا تو یہاں ہیں نہیں، لیکن ان کے لڑکے ہیں جو وہ بھی استانے پہ بیٹھتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان سے کہہ کر کے آپ کی بیگم کو دم کروا سکتا ہوں۔ جی جی، آپ انہیں بلائیں پلیز۔ یہ کہہ کر کے وہ انہیں وہاں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ بزرگ بابا کے بیٹے کو بلانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بابا کے بیٹے جو آتے ہیں وہ استانے پر آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ وہ کافی جوان رہتے ہیں، ہلکی سی داڑھی ہوئی رہتی ہے ان کی۔ وہ علی کو اور سارہ کو اندر بلاتے ہیں۔ سارہ کو دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں کہ بس آپ خاموشی سے بیٹھیے۔ تھوڑی دیر میں وہ کچھ پھسپھساتے ہوئے آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں اور علی سے کہتے ہیں آپ کے 3 بچے ہیں نا، 2 بیٹے 1 بیٹی؟ علی اسے کہتا ہے جی جی، میرے 3 بچے ہیں۔ پھر وہ اپنے آنکھیں بند کر کہتے ہیں سارہ سے کہ بیٹا آپ نے جو عمل کیا تھا، آپ نے تو اس کا ادا ہی نہیں کیا۔ ادا ہی نہیں کیا مطلب؟ جی ہاں، انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کچھ پڑھنے کے بعد ہی سارہ علی کو اپنی ساری بات بتا دیتی ہے، جیسے مانو کہ سارہ کو ہوش ہی نہیں رہتا، شروع سے لے کر آخر تک کہ وہ عورت اسے ملی، اس نے اسے اس قبرستان میں بیر کے پیڑ کے پاس جا کر عمل کرنے کو کہا۔ یہ سب سن کر کے علی اندر اندر غصہ تو ہو رہا تھا، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تبھی بابا اس سے کہتے ہیں آپ گھبرائیے مت، یہ عمل آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ وہ سارہ سے کہتے ہیں کہ 10 دن تک لگاتار مغرب کے نماز کے بعد تمہیں اسی پیڑ کے پاس جا کر کے نفل نماز شکرانہ ادا کرنا ہے اور روز کچھ میٹھا بنا کر کے وہاں پر رکھنا ہے، تبھی تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، ورنہ اس سے بھی زیادہ مصیبت تمہارے سامنے آئیں گی۔ یہ سب سن کر کے علی سارہ کو لے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ گھر جا کر کے اماں کو ساری بات بتاتا ہے۔ سارہ جہاں تھوڑی سی شرمندہ بھی رہتی ہے، وہ ان دونوں سے معافی مانگتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ سب کرنا، لیکن انسان کو اولاد کی لالچ کیا نہیں کروا دیتی ہے۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوتا ہے۔ اب روز لگاتار 10 دن تک سارہ نہا دھو کر کے مغرب کے نماز قبرستان میں اس بیر کے پیڑ کے نیچے پڑھتی اور روز کچھ میٹھا بنا بنا کر کے اس پیڑ کے نیچے رکھ دیا کرتی۔ 10 دن گزرنے کے بعد اس کے گھر میں جیسے کہ خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ عجیب سی رونق آ گئی ہے۔ مریم جو کہ دونوں بچوں سے کافی سمجھدار، دیکھنے میں خوبصورت اور پڑھنے میں ذہین تھی، یہ تو یقین ہو چلا تھا کہ مریم جن کی اولاد تھی جو عمل سے اس کو ملی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ سارے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتے ہیں۔